बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा इख्तिताम उस दिन सूरतुल हामीम सजदा की 24 नंबर आयत पर हुआ था और इंशाल्लाह यहाँ से आगे शुरुआत है। यहाँ तक अल्लाह पाक ने फरमाया था कि जो वो जहन्नम में जब जाएंगे तो वो चाहे वहाँ फिर सब्र करें या चाहे मतलब माफ़ी तलब करें, उनसे मतलब वो चीज़ नहीं होगी उनको वहाँ फिर उनके लिए, यानी कि वो हमेशगी का ठिकाना है जब तक जो अल्लाह चाहे। तो यहाँ से आगे फरमाया वक़य्यदना लहुम क़ुरनाअ फ़ज़य्यनु लहुम मा बैना ऐदिहिम व मा खल्फहुम व हक़्क़ा अलैहिमुल क़ौलु फ़ी उमामिन क़द ख़लत मिन क़ब्लिहिम मिनल जिन्नि वल इंसि इन्नहुम कानू खासिरीन। तो फरमाया अल्लाह पाक ने कि मैं और मुकर्रर किए हमने उनके लिए कुछ साथी, तो उन्होंने खुशनुमा बना दिया उनके लिए जो कुछ उनके सामने था। यानी अल्लाह पाक ने कुरान में फरमाया कि जो शयातीन हैं वो अल्लाह पाक छोड़ देता है ऐसे लोगों के ऊपर जो अल्लाह के रास्ते के ऊपर नहीं चलते। तो यानी कि अल्लाह पाक उनको उनका साथी कर देता है, छोड़ देता है ताकि वो उनका साथी बन जाए। क्यों? क्योंकि वो अल्लाह ताला की तरफ मतलब दिल नहीं लगाते। जब अल्लाह ताला की तरफ दिल नहीं लगाता तो अल्लाह पाक को तो पता है कौन अल्लाह की तरफ दिल लगा रहा है, कौन नहीं लगा रहा। तो लिहाजा अल्लाह पाक फिर ऐसों को ये सजा देता है कि उनको भटका देता है। देखें, दो चीजें हैं बहुत अहम। सबसे बड़ी नेमत है हदायत और सबसे बुरी जलालत है गुमराही। यानी कि अल्लाह पाक की हदायत हासिल हो जाना और उसके ऊपर चल पड़ना, यह सबसे बड़ी कामयाबी। दुनिया में अगर आपको ये मिल गई तो आपने अपनी आखिरत को संवारने का यही एक रास्ता है, यानी कि आपको हदायत हासिल हो जाए। इसीलिए हर बंदा जो सूरह फातिहा में कहता है, वो क्या कहता है? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। यानी कि जब अपने आप को हम खड़ी करते हैं अल्लाह के सामने तो यही अल्फाज है जो हम दोहराते हैं। क्यों? क्योंकि ये सबसे बड़ी नेमत है। और सबसे बड़ी जलालत क्या है? वो अल्लाह के रास्ते से हट जाना। तो अगर अल्लाह पाक ही ऐसे को छोड़ दे उसके ऊपर जो उसको रास्ते से भटकाए, तो फिर इससे बड़ी उसके लिए और की जलालत क्या हो सकती है? तो यहाँ अल्लाह पाक यही वो जो जलालत अल्लाह पाक ने लोगों के लिए रखी, क्या कि अल्लाह पाक ने फरमाया कि उनके लिए वो ऐसा वो दोस्त उनको छोड़ देता है, एक साथी उनका, कि जो उनको उनके अच्छे यानी कि नुमाया करके देता है जो कुछ वो कर रहे होते हैं, कि हालांकि वो बुरे अमल कर रहे होते हैं लेकिन उनकी नज़र में वो अच्छे हैं। ये बात हमने सूरतुल काफ में भी पढ़ी कि अल्लाह की नज़र में अल्लाह पाक ने फरमाया मैं तुमको बताऊं अमलों के लिहाज से खसारे में कौन है? वो जिनकी सही दुनिया की कोशिश में लग गई और वो सोचते रहे कि वो अच्छे अमल कर रहे हैं। यानी कि ये है सबसे बड़ी गुमराही। तो फरमाया और साबित हो गई इन पर बात उम्मतों में से तहकीक, यानी कि जो गुजर चुकी इनसे पहले, यानी कि इनके ऊपर भी वैसे ही बात साबित हो गई जैसे पहली उम्मतें थी जो मतलब जो सुधरी नहीं, तो उनके ऊपर अजाब आए या अल्लाह पाक ने उनके ऊपर मोहरे किए रखा यहाँ तक कि वो मौत ने आके उनको लपेट लिया। तो उन्हीं में इनका भी शुमार हो गया, उन्हीं जैसे ये भी हो गए, जिन्नों में से भी और इंसानों में से भी। यानी जो जिन्नों में से भी थे और इंसानों में जो भी थे वो सब ऐसे ये भी हो गए। और बेशक वो थे खसारा पाने वाले, यानी कि बेशक वही नुकसान वाले थे, क्योंकि उन्होंने अल्लाह ताला की हदायत की तरफ आना नापसंद किया, क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ दिल लगाना उन्होंने नापसंद किया। अपनी मदहोशी में दुनिया में बस मगन रहे, दुनियावी चक्कर को बस उसी के ऊपर चलते रहे, आखिरत वाली चीज को उन्होंने मतलब मद्देनजर कर किए रखा। तो लिहाजा उनका हाल ये हुआ। तो फरमाया वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू, और कहने लगे वो जो इनकारी थे, ला तस्मऊ लिहाज़ल क़ुरआन वल्ग़ौ फ़ीही लअल्लकुम तग़लिबून। ये देखें, अभी जो मतलब दुश्मनाने इस्लाम है, यानी जो अल्लाह के दुश्मन है, जो इनकारी करने वाले हैं, ये हाल ये जरूरी नहीं वो उसी बंदे का है जो अपने आप को काफिर कहता है। ये एक मुसलमान भी ऐसे मौजूद हैं, वो क्या कहते हैं कि कुफर कि तुम ना सुनो कुरान को नहीं सुनो भाई, और शोर मचा दिया करो ताकि तुम गालिब हो जाओ। यानी कि कुरान पढ़ा जाए तो आपस में मतलब
اور باتیں شروع کر دیا کرو، شور مچانا شروع کر دیا کرو تاکہ وہ قرآن کو سنا نہ جائے۔ ایسی بات قرآن میں پیچھے آئی کہ جب ان کو ہدایت کی جاتی تھی تو وہ اپنے کانوں میں انگلیاں دھر لیتے تھے۔ تو یہ چیز آج بھی موجود ہے۔ آج بھی جب ہم کسی کے سامنے دین کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے چہرے سے صاف ظاہر ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ اس کو ناپسند آ رہی ہے یہ بات، یعنی کہ وہ اس کا دل ہے کس وقت ہو کہ یہ بات ختم ہو، تو لہذا اس کے اوپر دھیان نہیں دے رہے ہوتے، اس کے اوپر دل نہیں لگا رہے ہوتے۔ یہ کیفیت ان کی ہوتی ہے، اور آج بھی ایسے لوگوں کی کیفیت موجود ہے۔ تو فرمایا وَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ تو اللہ پاک نے فرمایا پس البتہ ضرور چکھائیں گے ہم ان کو جنہوں نے انکاری کیا عذاب شدید، اور ضرور بدلہ دیں گے انہیں بدترین اس کا جو وہ تھے عمل کرتے۔ یہ دیکھیں اللہ پاک کی طرف وعید، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعید کہ جان لو تمہارے لیے عذاب سخت ہے اور تمہارے لیے بہترین بدلہ ہے، وجہ اس کی جو تم عمل کرتے ہو۔ آج دنیا میں تم اللہ تعالیٰ کو پیچھے کر رہے ہو، اپنی خواہشوں کو آگے کر رہے ہو، لوگوں کو آگے کر رہے ہو، دنیا کو آگے کر رہے ہو۔ یہ چیزیں تو اللہ پاک نے بنائی ہیں صرف، اور اللہ پاک نے کیا فرمایا وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، وہ ہے جس نے بنایا ہے تمہارے لیے یہ سب کچھ، تو تم نے ان کو آگے کر لیا۔ اللہ پاک نے تو یہ سارا کچھ آزمائش کے لیے بنایا تھا۔ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، میں نے تخلیق کیا جنوں اور زندگی اور موت کو تاکہ تم آزمائش کرو اس میں تم میں سے عمل کون اچھے کرتا ہے، اور تم نے اسی کو پیچھے کر دیا، اسی کو اپنا لیا، دنیا کو یعنی کہ اپنا لیا اور آخرت کو پیچھے کر دیا۔ تو لہذا پھر اس کا بدلہ تمہارے لیے یہ ہے، برا بدلہ بھی ہے اور عذاب شدید بھی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعید ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ۔ تو اللہ پاک نے فرمایا یہ بدلہ ہے دشمنوں کا اللہ تعالیٰ کے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں وہ۔ بات سیدھی سی ہے، دو ہی چیزیں، ایک اللہ کے ساتھی، ایک شیطان کے ساتھی۔ تو اللہ کے ساتھی کون ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کو اپنا مالک مانتے ہیں اور اسی کے اوپر قائم ہے۔ پھر یہ نہیں کہ خالی منہ سے میں کہہ رہے مانتے ہیں لیکن اس کی بات نہیں مان رہے، وہ اس کے اوپر قائم ہے۔ جو اس کی بات نہیں مانتا وہ شیطان کا ساتھی ہے، کیونکہ شیطان چاہتا ہے کہ اللہ کی بات نہ مانی جائے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے ایک حکم دیا، اس نے اسی میں اس کی کوشش کی تاکہ وہ اس کے انکار کرے، یعنی کہ اس کے اوپر عمل کر دے جو اللہ پاک نے کہا ہے نہ کرو، اور وہ اس نے یہ عمل کر کے دکھایا۔ ہم کو قرآن میں یہ بات ملتی ہے۔ اسی طرح اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کہ شیطان اپنے دوستوں کے دلوں میں وہی ڈالتا ہے تاکہ وہ تم سے مباحثہ کرے، اگر تم نے ان کی بات مان لی تو تم بھی مشرک ہو۔ تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ شیطان کی بات مان لینا، اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے منع کیا اس کے اوپر عمل کرنا، تو یہ اللہ کے دشمنوں کا فعل ہے۔ تو جو بھی کر رہا ہے وہ دیکھ لے، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے بھی، نمازی، جو پکے نمازی بھی کہلاتے ہیں، لیکن جب اپنی مسئلہ اپنی جان کے اوپر رہتا ہے جھوٹ بھی بول دیتے ہیں، دغا بھی کر رہے ہوتے ہیں، 100 اعمال ہیں جو وہ کر رہے ہوتے ہیں جو اللہ پاک نے منع کیے ہیں۔ تو لہٰذا یہ چیز اہم ہے، یہی تو سارا امتحان ہے۔ تو اس کا مطلب ہے اگر وہ ڈٹ جاتے ہیں، ایک تو ہے غلطی سے ہو گیا اور تائب ہو گیا، لیکن ایک ہے کہ اس نے برا عمل کیا، اس کے اوپر ڈٹ گیا، اس کی طرف دھیان بھی نہیں کیا کہ یہ برا ہے، یعنی جھوٹ بولا، سوچا بھی نہیں کہ میں نے جھوٹ بولا ہے، تو ایسے لوگ ہیں وہ جو اللہ کے دشمن ہیں۔ تو لہذا اللہ پاک نے فرمایا ان کے لیے ہے آگ، وہ اس میں ہمیشگی کا بدلہ ہے۔ یہ بھی نہیں ہے کہ چند عرصہ، یہ بھی ایک آج کل باتیں بنی ہوئی ہیں کہ تھوڑا سا ٹائم وہ وہاں جہنم میں رہیں گے بعد میں جنت میں چلے جائیں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ہمیشگی کا بدلہ ہے، بوجہ اس کے جو تھے وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے، ہماری نشانیوں کا وہ انکار جو کرتے تھے۔ انکار منہ زبانی نہیں کر رہے تھے، منہ زبانی مان رہے تھے۔ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ان سے پوچھو کون ہے زمین و آسمانوں کا رب، یہ کہیں گے اللہ، مانتے تھے اللہ کو لیکن اللہ کی بات نہیں مان رہے تھے، عملاً انکار کر رہے تھے اللہ کی باتوں کا۔ تو اس وجہ سے وہ ان کا یہ ٹھکانہ ہے۔ وقال الذین کفروا ربنا ارنا الذین اضلنا من الجن والانس نجعلہما تحت اقدامنا لیکونا من الاسفلین۔ تو اللہ پاک نے تو پیچھے فرما دیا کہ ان کا یہ جو جہنم ہے یہ ہمیشہ وہاں ان کا بدلہ ہے، یہ پیچھے ہم نے پڑھا ابھی۔
تو ابھی وہاں کے جو حالات ہیں، یعنی کہ اس وقت جو حالات ہوں گے وہ اللہ پاک نے چونکہ قرآن میں پہلے ہی ہم کو بیان کر دیے، تو یہاں فرمایا کہ کہیں گے اس وقت، یعنی کہ اس وقت پھر کہیں گے وہ جو انہوں نے انکاری کیا، یعنی کہ کہیں گے وہ جو انکاری تھے، یعنی کہ جو اللہ کی بات کے اوپر نہیں چلتے تھے، وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب دکھا ہمیں وہ جنہوں نے بھٹکایا ہمیں، جنوں میں سے اور انسانوں میں سے، یعنی کہ ان دونوں میں سے، جنوں اور انسانوں میں سے جس نے بھی ہمیں بھٹکایا، دکھا ہم کر دیں ان دونوں کو نیچے اپنے قدموں کے، تاکہ وہ دونوں ہو جائیں سب نچلوں میں، یعنی کہ ہم کو دکھا وہ جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا، تاکہ ہم ان کو اپنے پاؤں تلے مسل دیں اور تاکہ وہ نیچے ہوں، یعنی کہ یہ کڑواہٹ ہوگی ان کے اندر کہ کسی طرح ہم کو وہ ملے آج۔ لیکن اللہ پاک نے فرمایا ان الذین قالوا، یعنی کہ یہ تو قول تھا وہ ان کا جو وہ مطلب یہ خواہش کریں گے وہاں پھر ایسی خواہش تو ان کا اللہ پاک نے فرمایا ان کے لیے پھر جہنم ہی ہے، وہاں چاہے وہ صبر کریں چاہے نہ کریں۔ تو خیر آگے اللہ پاک نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ تو وہ تو پچھلوں کا لا تھا، یہاں بھی ایک بہت اہم بات آ گئی، ایک مومن کی خاص پہچان۔ جو مومن کون ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا بے شک وہ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ رب کا مطلب ہوتا ہے پالن ہار، جو پالنے والا ہے، جو انسان کو مطلب نشو نما دیتا ہے، رب اس کو بولتے ہیں۔ تو جس بندے نے کہا کہ میرا رب اللہ ہے، یعنی کہ میرا پالنے والا اللہ ہے، وہ اس نے رزق کے لیے کسی کی مطلب جا کر وہ اپنا اس کی خوشامد ایسے نہیں کرتے۔ مطلب ایک بندہ امیر ہے تو غریب بندہ جو ہے اس کی سے آ کر بڑی جھک کر ملتا ہے، بڑی خوشامد اس کے کر رہا ہوتا ہے جیسا کہ وہ اس کو کچھ دے دے گا، ایسے وہ عمل نہیں کرتے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ بولتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا پالن ہار اللہ ہے، اور اس کے اوپر پھر قائم رہتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا تو ان کے اوپر نازل ہوتے ہیں فرشتے، ایسے لوگوں کے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور یعنی کہ ان کو یہ باور کرنے کے لیے اس کے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ نہ تم ڈرو اور نہ تم غم کرو اور خوش ہو جاؤ، ساتھ جنت کے جو تھے تم وعدہ کیا ہے جو تم، یعنی کہ یہ ان کو جنت میں، یعنی کہ اس وقت یہ ان کو فرشتے اس وقت نازل ہوں گے، اور چونکہ دنیا میں ان کا یہ رویہ تھا کہ دنیا میں اللہ کے راستے کے اوپر قائم تھے، اپنے آپ کو مانتے تھے کہ اپنے اندر یہ مانتے تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا پالن ہار اللہ ہے، اور اللہ کے ساتھ وہ کسی کو مطلب شریک نہیں کرتے تھے، اور اسی کے اوپر قائم تھے، اللہ تعالیٰ کی بات کو خود بھی ماننے کے اوپر اور لوگوں کے منوانے کے اوپر اپنی جان تن من دن لگانے والے تھے، ایسے لوگ تھے وہ۔ اور جب وہ وہاں جائیں گے تو پھر فرشتے ان کے اوپر وہاں وہ کہیں گے کہ تم نہ خوف کرو نہ تم غم کرو، اور خوشخبری ہے تم خوش ہو جاؤ ساتھ اس جنت کے جس کا تم کو وعدہ کیا گیا تھا۔ تو ساتھ ہی وہ کہیں گے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرات ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون۔ تو ساتھ ہی وہ کہیں گے کہ ہم ہی تو تمہارے دوست تھے دنیا میں بھی، ہم ہی تو تمہارے دوست تھے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی، یعنی کہ دنیا میں انہوں نے جب اللہ کے راستے کے اوپر قائم رکھے تو اللہ پاک نے ان کے ساتھ ہی ان کو کیا ہوا تھا، وہ ان کو ہر وقت گھیرے ہوئے ہوتے، ہم نظر نہیں آتے ہم کو فرشتے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا وہ اللہ پاک چھوڑے رکھتا ہے فرشتوں کو نارمل لوگوں کے اوپر بھی، تاکہ ان کی وہ حفاظت کرتے رہیں ان کی موت کے وقت تک۔ لیکن جو ہوتے ہیں مومن، اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ان کے اوپر روح نازل ہوتی ہے۔ روح کس کی؟ یعنی کہ اس باتوں کی جو تحقیق جو گہرائی ہے وہ ان کے اوپر آ جاتی ہے، وہ سمجھتے ہیں حق کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، وہ اس کو اللہ پاک ان کو سمجھ دیتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ پاک نے فرمایا تو یعنی کہ وہ کہیں گے کہ تو ہم دنیا میں بھی تمہارے ساتھی تھے اور آج یہاں بھی، تو ساتھ ہی فرمایا اور تمہارے لیے اس میں وہ ہے جو چاہے گے نفس تمہارے، یعنی کہ تمہارے لیے اس میں ہر وہ چیز ہے جو تمہاری جان تمہیں چاہے گی، اور تمہارے لیے اس میں وہ ہے جو تم طلب کرو گے، یعنی کہ تمہاری جو خواہش ہوگی اس میں وہاں تم کو ملے گا۔ خالی خواہش کرنی ہے، وہ جنت ہے۔ آج دنیا میں کتنا سٹرگل کرنا پڑتا ہے، ایک چھوٹی سی اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے آپ کو تن من دھن لگانا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، کسی کو کہنا پڑتا ہے، مطلب کہ 100 چاپلوسیاں لوگ کرتے ہیں اپنی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے، تو یہ سب کچھ کرتے ہیں،
یہ گھٹیا لوگوں کی کام ہے کہ اپنی کسی مالدار کے سامنے بڑے عاجزی سے بڑے خوش ہو کر اس کے جیسے مطلب چاپلوسی کر رہے ہیں اس کی، کیونکہ ان کی سوچ میں ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اس سے میرے کو کیا فائدہ حاصل ہوگا، حالانکہ یہ بات غلط ہے. یہ اللہ پاک کی وحدانیت کا انکار ہے اس میں. کیوں؟ کیونکہ جو رب کے سامنے جھکنے والا ہے وہ کسی اور کے سامنے کسی اور کو اس کے اوپر ترجیح نہیں دیتا. آپ سمجھے میرے؟ تو خیر اللہ پاک نے فرمایا وہاں پھر ان کے لیے وہ ہوگا جو وہ چاہیں گے. ساتھ ہی فرمایا نزلا من غفور رحیم، مہمانی ہے بخشنے والے اور رحم کرنے والے کی طرف سے، یعنی کہ وہاں پھر مہمانی ہوگی بخشنے والے کی طرف سے اور رحم کرنے والے کی طرف سے. تو ساتھ ہی فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. یہاں دیکھیں اس آیت میں اللہ پاک نے، ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ فلاں بندہ صحیح ہے، فلاں بندہ صحیح ہے، فلاں صحیح ہے، تو یہاں اللہ پاک نے اپنی کتاب میں بیان فرما دیا کہ سب سے صحیح کون ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا اور کون زیادہ صحیح ہے، اچھا ہے بات میں اس سے، یعنی کہ اس سے بات میں اچھا اور کون ہے، وہ کون جو بلائے اللہ تعالیٰ کی طرف، جو لوگوں کو کہے کہ آؤ اللہ کی طرف آؤ، یعنی کہ اللہ کی طرف آؤ، اللہ کی بات کو مانو، اللہ تعالیٰ نے کلام میں اپنے جو کچھ حکم کیا ہے اس کے اوپر عمل کرو، اس کو مانو اور اس کے اوپر عمل کرو. یعنی کہ وہ کون، اس سے بہتر کون ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور خود عمل کرے اچھے، خود بھی، یہ نہیں کہ لوگوں کو کہے اپنے آپ کو نہیں، خود بھی اس کے اوپر قائم ہو، یہ شرط ہے. اچھا خود عمل کرے اچھے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور خود عمل کرے اچھے، اور کہے کہ میں ہوں مسلمین، فرما بردار، مسلمانوں میں سے، فرما برداروں میں سے، یعنی کہ جو اپنا سر خم کرتے ہیں اللہ کے سامنے، میں ان میں سے ہوں. تو اللہ پاک نے یہاں لفظ لکھا ہے مسلمین کو، جو کہے کہ میں صرف ہوں مسلمین، فرما بردار. ابھی اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا تفرقہ مت کرو، تو تفرقہ مت کرو تو کون رہو؟ مسلمان. اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو تم اللہ کی پرہیزگاری کرو جیسا کہ پرہیزگاری کرنے کا حق ہے، اور نہیں تم مرنا مگر مسلمانوں میں، مگر فرما برداروں میں، اگر ترجمہ کریں اردو کا، مگر فرما برداروں میں. تو اللہ پاک نے اسی ساتھ اس آیت کے نیکسٹ آیت میں فرمایا تفرقہ مت کرنا. تو جو تفرقہ کر رہا ہے وہ فرما برداری تو نہیں کر رہا، اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مان رہا. جو جان بوجھ کر جھوٹ بول رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مان رہا، وہ فرما برداری نہیں کر رہا. جو اللہ تعالیٰ کے حکم قانون کو پیچھے کر کے دوسرے قانونوں کو آگے کیے ہوئے ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مان رہا، فرما برداری نہیں کر رہا. تو لہذا سب سے اچھی بات کس کی ہے؟ وہ جو خود لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے اور خود اس کے اوپر عمل پیرا ہو اور کہے کہ میں فرما بردار ہوں، یعنی کہ وہ فرما برداری کے اوپر قائم ہو. ان سب کا کفر کرے، یکفر بالطاغوت، کفر کرے طاغوت کا، سرکشوں کا کفر کرے، وہ ہوتا ہے ایمان کے اوپر قائم. تو فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَاتُ وَلَا السَّيِّئَاتُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. یہ اللہ پاک نے ایک بہت اچھی تعلیم فرمایا اور نہیں برابر ہو سکتی نیکی اور نہ برائی، یعنی کہ برائی اور نیکی برابر کبھی نہیں ہو سکتی. تو لہذا دور کیجئے یعنی کہ ساتھ اس کے جو وہ سب سے اچھا ہے، یعنی کہ اچھے، سب سے اچھی بات کس کی ہے؟ پیچھے فرمایا تھا نا کس کی بات اچھی ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے. تو یعنی کہ آپ میں اگر کسی کے ساتھ دشمنی چل رہی ہے تو برائی کر رہے ہیں تو آپ اس کو اچھے سے اس کو یعنی کہ رفع کیجئے اور تو یکا یک وہ یعنی کہ وہ جس میں آپ میں اور اس میں عداوت تھی، دشمنی تھی، وہ اس طرح ہو جائے گا گویا وہ نہایت گہرا آپ کا کوئی دوست ہے. یعنی کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ اگر کسی، یہ دیکھیں یہ تعلیم کچھ اس طرح کی ہے جیسا کہ تعلیم ملتی ہے تورات انجیل میں. انجیل میں ایک جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تم کو کوئی تھپڑ مارے دائیں گال کے اوپر تو تم اپنا بایاں گال اس کے آگے کرو. مطلب کیا ہے کہ اگر تم کو دائیں ہاتھ کے مارے دائیں پہ بایاں کرو. قرآن میں تھوڑا سا اس کے برعکس اللہ پاک یعنی کہ اس کے مطابق ہی لیکن تھوڑا سا ڈیفرنٹ اللہ پاک نے فرمایا کہ یعنی کہ اگر تم کو آپ کو اچھی طریقے سے سمجھا دیا کہتے ہوئے کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی برائی کرتا ہے تم اچھے طریقے سے اس کو رفع کرو.
اچھے طریقے سے اس کو دفع کر دو. ہو سکتا ہے کہ وہ جو تمہارے ساتھ برائی کر رہا ہے کہ وہ تمہارا کوئی دوست بن جائے. تو فرمایا وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو الحظ عظیم. تو یہ بات یعنی کہ یہ برائی کو دفع کرنا. دیکھیں ایک بندہ ہے وہ آپ سے برائی کر رہا ہے, آپ اس کو مطلب رفع کرتے ہو, لیکن اس کے باوجود وہ آپ کے سامنے کر رہا ہے, تو اللہ پاک نے دوسری جگہ آپ کو بدلہ لینے کا حکم دیا. آگے آئے گا انشاءاللہ, ہم پڑھیں گے سورہ شورا میں آئے گا انشاءاللہ یہ بات. تو خیر اسی طرح کی بات پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں. تو لہذا اللہ پاک نے یہ بدلہ آپ کو لینے کا حق دیا ہوا ہے, لیکن اللہ پاک نے بہترین طریقہ سکھایا کہ درگزر کر دو, اور ہو سکتا ہے وہ تمہارا دوست بن جائے. اور نہیں ڈالا جاتا اسے مگر ان پر جنہوں نے صبر کیا. یعنی کہ یہ چیز, یہ جو سب مطلب اچھائی سے برائی کو دور کرنا, یہ چیز بڑے صبر والوں کو نصیب ہوتی ہے, اور ڈالا جاتا ہے مگر بڑے نصیب والے کو. یعنی کہ نصیب والے کے اوپر ہی یہ چیز ڈالی جاتی ہے کہ یہ تاکہ وہ یہ عمل کرے کہ اچھے طریقے سے رفع کرے. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. تو جب اگر وسوسہ آئے آپ کو شیطان کی طرف سے, یعنی کہ شیطان کی طرف سے آپ کے اوپر کوئی وہ اپنے خطوط آپ کے اوپر ڈالے, وسوسہ ڈالے, تو آپ کیا کرو, پس پناہ مانگ لیجئے اللہ تعالیٰ کی. یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیجئے, یا قرآن میں دوسری دعا ہے رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون, کہ اللہ تو مجھے پناہ میں رکھ اس کے کہ شیطان مجھے مطلب وسوسے میں ڈالے, اور اس میں کہ وہ میرے پاس حاضر ہو, یعنی کہ اس سے مجھے بچا لے. تو لہذا یہ دعائیں آپ کر سکتے ہیں. انہو بے شک وہ جو ہے وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے, اللہ پاک کو پتہ ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے رات بھی اور دن بھی, اور رات بھی اور سورج بھی اور چاند بھی, رات بھی دن بھی اور سورج بھی اور چاند بھی. تو نہ سجدہ کرو تم سورج کو اور نہ ہی چاند کو, بلکہ سجدہ کرو اللہ تعالیٰ ہی کو. وہی ہے جس نے پیدا کیا انہیں, اگر ہو تم صرف اسی کی تم عبادت غلامی کرتے. یعنی کہ تم صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو, ایسی چیزوں کے سامنے اپنا سر مت جھکاؤ. تو لہذا یہ آیت سجدہ بھی ہے, آپ سجدہ جب سنیں تو ضرور کیجئے گا. تو فرمایا فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا, تو پھر اگر وہ تکبر کر جائیں, فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ. یعنی کہ اگر وہ تکبر کرتے ہیں تو جو آپ کے رب کے پاس ہیں وہ تسبیح کرتے ہیں اس کی رات اور دن, اور وہ نہیں اکتاتے. یعنی کہ اگر یہ تکبر کرتے ہیں تو ایسی کوئی بات نہیں. اللہ تعالیٰ کی بہت ساری مخلوق ہے جو اللہ تعالیٰ کو یاد بھی کرتی ہے اور اس کے سجدے بھی کرتی ہے. لہذا اتنی بڑی یہ کوئی اتنی تعداد نہیں ہے جس کے پیچھے بندہ مطلب دل اپنا تنگ کرے کہ یہ لوگ کیوں نہیں کر رہے. تو اللہ پاک کی بہت مخلوق ہے جو اللہ تعالیٰ کی غلامی میں قائم ہے. تو فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَّتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. تو اللہ پاک نے فرمایا اور اس کی نشانیوں میں سے ہے بے شک آپ دیکھتے ہیں زمین کو دبی ہوئی, پھر اتارتے ہیں ہم اس پر پانی, وہ تر و تازہ ہو جاتی ہے اور وہ ابھرتی ہے. یعنی کہ زمین جب پانی پڑتا ہے تو اس کے اوپر سے ابھر جاتی ہے نیچے, مطلب اللہ پاک اس کی نشو و نما تاکہ اس میں سے وہ چیزیں پیدا ہو سکے جو اللہ پاک نے مطلب اگاتا ہے اللہ پاک زمینوں سے. تو بے شک وہ جس نے زندہ کیا اسے البتہ زندہ کرنے والا ہے مردوں کو, بے شک وہ اوپر ہر چیز کے خوب قدرت رکھنے والا ہے. یعنی کہ اللہ پاک نے جو اس مردہ زمین کو زندہ کر دیا تو اس کے لیے انسانوں کو زندہ کرنا اور کیا مشکل ہے.
وہ تو اللہ پاک کی مطلب ضرور اللہ پاک نے ہر جگہ مطلب یہ نشانیاں رکھی ہوئی ہیں، جو بھی دیکھنا چاہے اس کے سامنے مشاہدہ ہوتا ہے. زمین پھٹتی ہے، اس سے پھر جناب چیزیں نکلتی ہیں، پھر وہ آخر میں جب سب کٹائی وغیرہ ہو جاتی ہے، پھر وہ جس طرح بالکل مردہ ہو جاتی ہیں. تو یہ اللہ پاک کی قدرت ہے جو چلی آتی ہے. ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا افمن یلقا فی النار خیر ام من یاتی آمنا یوم القیامت اعملوا ما شئتم انہ بما تعملون بصیر. تو اس آیت میں اللہ پاک نے بڑا ایک مطلب پورا ماحول کو مطلب بات کو سمجھا دیا. فرمایا بے شک وہ جو الحاد یعنی کہ لڑ رہے ہوتے ہیں، الحاد کر رہے ہوتے ہیں ہماری آیتوں میں، انکاری کر رہے ہوتے ہیں ہماری آیتوں میں، نہیں وہ چھپ سکتے ہم پر کیا، یعنی کہ وہ ہم سے کوئی خفی نہیں ہے، کوئی چھپے ہوئے نہیں ہیں. کیا پھر وہ جو ڈالا جائے گا آگ میں بہتر ہے یا وہ جو آئے گا امن میں دن قیامت کے، یعنی قیامت کے دن جو امن میں آئے گا وہ بہتر ہے یا جو آگ میں ڈالا جائے گا وہ بہتر ہے. دنیا میں اگر اللہ پاک نے کسی کو ہر چیز دی ہوئی ہے لیکن آخرت میں اس کو عذاب دے دے تو دنیا کی وہ ساری چیزیں اس کے کس فائدے میں آئیں گی؟ تو لہذا اصل چیز کیا ہے؟ وہ آخرت ہے جس کو حاصل کرنا ہے. تو فرمایا عمل کرو چاہے تم بے شک وہ اس سے جو تم عمل کرتے ہو خوب دیکھنے والا، یعنی کہ تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ، اللہ پاک کو تمہارے اندر اور باہر کے سب کے حالات موجود ہیں. تو ابھی منٹ کتنے؟ اچھا، تو فرمایا ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم وانہ لکتاب عزیز. بے شک وہ جنہوں نے انکاری کیا یاد دہانی کا، یعنی کہ اس نصیحت کا جو آئی ان کے پاس، انکاری کیا، اس کے اوپر عمل نہیں کیے، تو جب وہ آیا ان کے پاس، بے شک وہ البتہ ایک کتاب ہے بہت زبردست، یعنی کہ یہ جو کتاب ہے بہت زبردست ہے، غالب ہے، اس میں ہر چیز کی حکمت اللہ تعالیٰ نے بھری ہوئی ہے. اس کی بنا اللہ پاک نے ایسی یعنی کہ ہم کو کتاب دے دی جو آج بھی وہ اسی طرح جس طرح نزول تھا اس کا آج بھی اس میں موجود ہے. یہ اللہ کا سب سے بڑا معجزہ ہے. اس کے لیے اللہ پاک نے فخر کرنے کا بھی حکم دیا ہے، لیکن اس میں دعوت دی گئی ہے تدبر کی، غور کرنا پڑے گا، تب جا کر اس میں سے وہ ہیرے جواہرات ہیں جو نکلیں گے. یہ ایسی ہیروں کی کان ہے جو کبھی خالی نہیں ہوگی، یہ بات پکی ہے. اس میں نارمل ہوتا ہے نا کانے وہ نکالو ہیرے ختم ہو جاتے ہیں، یہ ہیروں کی کان ہے ختم نہیں ہوگی، لیکن ہیرے ڈھونڈنے کے لیے اس میں جو ہے نا گوتا خنی کرنی پڑے گی، اس میں جو تدبر کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دوسری جگہ فرمایا کتاب انزلنا الیکم مبارک لیتدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، یعنی کتاب نازل کی ہے تمہاری طرف تاکہ تدبر کریں اس میں عقل والے، یہ یعنی کہ تدبر کریں اور یاد رکھیں اس کو، عقل والے یعنی کہ عقل والے اس کو یاد رکھیں، تدبر کریں اور عقل والے یاد رکھیں. تو ساتھ ہی فرمایا لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اس میں جھوٹ داخل نہیں ہو سکتا نہ اس کے پیچھے سے نہ اس کے آگے سے. یہ ایسی کتاب ہے. یہ دیکھیں اللہ پاک نے اس کی گارنٹی قرآن میں خود فرما دی اور فرمایا ولا من خلفہ، اور نہ اس کے پیچھے سے یعنی کہ نہ اس کے آگے سے نہ اس کے پیچھے سے، تنزیل من حکیم حمید، یہ نازل کردہ ہے ایک بڑے حکمت والے اور بڑے تعریف والے کی طرف سے. اس میں جھوٹ کا انفاذ، یعنی کہ یہ ایسی کتاب ہے جو سب کے اوپر دلیل ہے، سب سے بڑی دلیل قرآن ہے. جو قرآن کے اوپر ہے وہ سب سے بڑی دلیل کے اوپر ہے. ایسی حدیثیں ملتی ہیں نبی علیہ السلام کی جو حکمت سے بری ہیں، جس میں نبی علیہ السلام نے ایک نے فرمایا جس نے اس قرآن کی بنا کے اوپر کوئی بات کی اس نے سچ کہا، جس نے اس قرآن کی بنا کے اوپر کوئی فیصلہ کیا اس نے حق فیصلہ کیا، اور جس نے اس قرآن کی طرف کسی کو بلایا چاہے کسی کو ہدایت ہو نہ ہو اس کی ہدایت ہو گئی. یہ حدیث ہے. تو یہ قرآن اتنی بڑی نعمت ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا ما یقال لک الا ما قد قیل للرسول من قبلک ان ربک لذو مغفرۃ وذو عقاب علیم. تو اللہ پاک نے فرمایا نہیں کہا جاتا آپ سے مگر وہ جو کہہ چکے، کہا گیا چکا، یعنی کہ کہہ چکا گیا پہلے بھیجے ہوئے رسولوں کو آپ سے پہلے جو تھے. بے شک رب آپ کا البتہ بخشنے والا بھی ہے، یعنی کہ بے شک آپ کا رب جو بخشنے والا ہے اور سزا دینے والا دردناک ہے، یعنی کہ دردناک سزا دینے والا بھی ہے. اللہ غفور الرحیم ہے
اگر آپ جان بوجھ کر بھی گناہ کریں اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ جائیں زندگی میں تو آپ کی بخشش ہے، لیکن اگر آپ گناہ کر کے ڈٹ گئے ہیں تو یہ یاد رکھیں اللہ پاک پھر سخت سزا دینے والا ہے۔ تو فرمایا وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عامًا أولئك ينادون من مكان بعيد۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر بناتے ہم اس قرآن کو اجمی یعنی کہ بغیر عربی تو البتہ وہ کہتے کیوں نہ کھول کر بیان کی گئی آیات اس کی یعنی کہ چونکہ نبی علیہ السلام تو عربی زبان کے تھے، اگر وہ اجمی میں آ جاتا یعنی کہ جس طرح جو تورات ہے وہ عبری زبان دوسری زبان میں ہے، تو اگر اس زبان میں قرآن آ جاتا تو یہ کہتے ہیں یہ کیا ہے کہ ہم تو عربی ہیں تو یہ اجمی میں آتا ہے۔ یہ اللہ پاک نے یعنی کہ ان کا وہ جواز رکھا۔ تو کیا اجمین اور عربی یعنی کہ کتاب اجمی ہے اور رسول عربی ہیں، یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ یعنی کہ اس طرح کا وہ کہنا شروع کر دیتے۔ کہہ دیجئے وہ ان کے لیے جو ایمان لائے ہیں شفا ہے، یعنی کہ ایمان والوں کے لیے تو یہ شفا ہے، یہ نہیں کہ بیماریوں کی شفا ہے، وہ دل کی بیماریوں کی اندر کی بیماریوں کی شفا ہے، اس میں اس سے ان کو اصل ہدایت ملتی ہے، اس کو ان کے اندھیروں میں روشنی ملتی ہے، یہ ہے ان کے لیے شفا۔ اور وہ جو نہیں وہ ایمان لاتے ان کے کانوں میں بوجھ ہے، اور جو ایمان نہ لانے والے ہیں یہاں ایک پہچان آ گئی کہ جب قرآن ان کے سامنے پڑھا بھی جاتا ہے تو ان کے کانوں میں ایسا بوجھ سا ہوتا ہے، ان کو قرآن سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، ایسا بوجھ سا ہے ان کے کانوں میں، اور وہ اس سے اندھا پن محسوس کر رہے ہوتے، اندھے میں ہو رہے تھے، ان کو ہدایت نظر نہیں۔ جیسا وہ کہتے تھے کہ مکھی کی مثال سے اللہ تعالیٰ کی کیا مطلب مرضی ہے، اللہ تعالیٰ نے مکھی کی مثال کیوں بیان کی؟ تو یہ اس طرح کے وہ چیزیں جو ہے نا وہ بے ایمان لوگوں کے مطلب ہتھکنڈے ہیں، وہ کہتے ہیں یہی لوگ ہیں جو پکارے جاتے ہیں جگہ دور سے، یعنی کہ یہ ایسے لوگ ہیں جس طرح دور کی جگہ سے کوئی آواز دے اور ان کو صحیح سمجھ بھی نہیں آ رہی ہو، تو یہ ایسے لوگ ہیں یعنی کہ ان کو قرآن ساتھ بھی پڑھا جائے تو صحیح محسوس ان کو سمجھ نہیں آتا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَاتٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ۔ تو اللہ پاک نے فرمایا بے شک تحقیق یعنی کہ ہو چکی، ہم نے لائے ہم موسیٰ علیہ السلام کے پاس کتاب، پس اختلاف کیا اس میں، تو لہذا اختلاف کرنا یہ پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ جو بھی اللہ تعالیٰ کی آیت آ جائے پھر کوئی اس میں اختلاف کرے تو وہ اختلاف والا ہی غلط ہے۔ جو تو یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا حکم آ گیا میں تو اب یوں کا تو کروں گا، تو یہی وہ ہیں جو کہتے ہیں سمجھنا وہ آتا ہے۔ تو جو اختلاف کرتے ہیں وہی ہیں جو مطلب پھٹتے ہیں، اللہ کے رستے سے ہٹتے ہیں۔ تو انہوں نے اختلاف کیا اس میں، اور اگر نہ ہوتی ایک بات جو پہلے ہو چکی آپ کے رب کی طرف سے فیصل تو فیصلہ کر دیا جاتا درمیان ان کے، اور بے شک البتہ شک میں ہے اس کی طرف سے بے چین کرنے والے، یعنی کہ بہت سارے لوگ اس کتاب کی طرف سے شک میں ہیں، بے چینی والے شک میں ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کریں کیا، کیونکہ اللہ پاک نے ان کا ساتھی پیچھے فرمایا تھا نا، ساتھی چھوڑ دیا جو ان کو برے عمل اچھے کر دے رہا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی طرف مائل نہیں ہو رہے، ڈما ڈول ہو رہے ہیں۔ تو فرمایا من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا، جو بھی عمل کرے گا نیک تو اپنے جان کے لیے، اور جو برا کرے گا تو اس پر ہی ہے، یعنی کہ اسی کے اوپر پڑے گا اس کا برائی بھی۔ وما ربک بظلام للعبید، اور نہیں ہے آپ کا رب بے انصافی کرنے والا اپنے غلاموں سے۔ اللہ کی ذات کسی کے ساتھ بے انصافی نہیں کرتی، یہ انسان ہی ہے جو اپنے آپ کو بے انصافی کرتا ہے۔ الیہ یرد علم الساعات، اسی کی طرف ہے لوٹانا، یعنی کہ قیامت والے دن کا لوٹنا، قیامت والے دن کا علم، اس دن کی اس گھڑی کا علم اسی کے پاس ہے۔ وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى ولا تدع الا بعلمه ويوم يناديهم اين شركائي قالوا اعزنك ما منا من شہید، یعنی کہ اللہ پاک نے فرمایا اسی کی طرف ہے قیامت کا اس وقت کا لوٹنا، اور نہیں
نکالتا پھلوں میں سے اپنے غلافوں میں سے، یعنی کہ پھل کوئی نہیں نکلتا اپنے اس غلافوں میں سے، اور نہیں حاملہ ہوتی کوئی مادہ، اور نہ ہی وہ جنم دیتی ہے مگر اس کے علم سے، مگر ہر چیز جو اللہ تعالیٰ کے علم سے اللہ تعالیٰ اس کو گھیرے ہوئے ہے۔ اور جس دن پکارے گا انہیں کہاں ہے شریک وہ میرے جو یعنی کہ وہ کہاں شریک میرے، وہ کہیں گے یعنی کہ جن کو تم شریک بلاتے جو کہاں ہیں، اللہ پاک پوچھے گا، وہ کہیں گے کہ ہم ان سے علیحدہ ہیں، کہ عرض کر چکے ہیں ہم تجھ سے، کہ یعنی کہ ہم آپ کو کہہ چکے ہیں کہ نہیں ہم تھے کوئی ہم میں سے کوئی گواہ، یعنی کہ ہم میں سے کوئی ایسا گواہ نہیں جو ایسا کہے کہ ہم اس کو پوجتے تھے، یعنی کہ اس دن وہ انکار کریں گے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ، اور گمراہ ہو جائیں گے وہ جنہیں وہ پکارتے تھے اس سے پہلے۔ وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مُّحِيصٍ، اور جان لیں گے کہ اس دن ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں، یہ بات ان کو باور ہو جائے گی، کلیئر ہو جائے گا۔ تو فرمایا لَا يَسْأَمُ الْإِنسَانُ مِن دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِن مَّسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، نہیں اکتاتا انسان دعا پکارتے ہوئے بلائی کی، یعنی کہ ہر انسان ہر وقت بلائی مانگتا رہتا ہے، اور اگر پہنچے شر تو نہایت مایوس اور نا امید ہو جاتا ہے، یعنی کہ کوئی اگر شر اس کو پہنچ جائے تو بالکل ہی نا امید اور مایوس ہو جاتا ہے۔ یہ انسان کی کیفیت ہے کچھ جو اللہ پاک نے بیان فرمائی۔ تو ساتھ ہی فرمایا اظن الساعة قائمة ولئن رجعت الى ربي ان لي عنده لحسنى فلا ننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب عليم۔ تو اللہ پاک نے فرمایا اور البتہ اگر چکھاتے ہم انہیں، ہم اسے کوئی رحمت اپنی طرف سے، یعنی کہ اللہ پاک اگر اس کو کوئی اپنی رحمت چکھا دے بعد تکلیف کے جو پہنچی اسے، البتہ ضرور کہتا ہے کہ یہ میرے لیے ہے اور نہیں میں گمان کرتا قیامت قائم ہونے والی ہے، یعنی کہ یہ ایک بے ایمان بندے کی یہ کیفیت ہے، جب تکلیف آتی ہے بولتا ہے میں مر گیا، یا بچہ میں تو خود ہی بہت عمل کا، میں قیامت آئے گی دیکھا جائے گا، پتہ بھی نہیں آئے گی بھی کہ نہیں، اپنے یعنی کہ وہ اس برائی میں یعنی کہ اسی میں گمراہ مگن رہتا ہے۔ تو فرمایا البتہ اگر لوٹایا گیا میں طرف اپنے رب کی تو یقیناً میرے لیے اس کے پاس البتہ بھلائی ہے، یعنی کہ پھر یہ بھی کہتا ہے کہ ساتھ اگر میں لوٹ بھی گیا تو بھی میرے لیے اچھا ہی ہوگا، کیونکہ میں بڑا سیانات مطلب اپنے آپ کو بڑی اچھی چیز سمجھنے کی خوش فہمی میں ہوتا ہے۔ اور پس البتہ ضرور خبر دیں گے انہیں جنہوں نے کفر کیا اس کی جو انہوں نے عمل کیے، اور البتہ ضرور چکھائیں گے انہیں سخت عذاب۔ اللہ پاک نے فرمایا میں ان کو خبر بھی دوں گا اور ان کو عذاب بھی چکھاؤں گا، یہ جو مطلب آج جو اس کی طرف مائل ہیں۔ تو فرمایا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ۔ تو جب انہیں اللہ پاک نے فرمایا جب انعام کرتے ہیں ہم انسان پر تو وہ چوڑائی برتتا ہے، اپنے آپ کو بڑا تکبر والا سمجھتا ہے، چوڑا ہوتا ہے، اور وہ پھیر لیتا ہے پہلو اپنا، یعنی کہ اپنے آپ کو یعنی کہ دنیا میں وہ مگن ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک نے سورہ علق میں بھی فرمایا کہ انسان کو جب اپنی طرف سے آسانی میں نظر آتی ہے تو وہ طغا کرنا، سرکشی کرنے کے اوپر مائل ہو جاتا ہے، اور جب پہنچتی ہے اسے تکلیف تو پکارا جاتا ہے، یعنی کہ لمبی دعائیں کرنا شروع ہو جاتا ہے، جب تکلیف پہنچتی ہے تو لمبی دعائیں کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا قل ارائیتم ان کان من عند اللہ ثم کفرتم بہ من اضل ممن هو فی شقاق بعید۔ اللہ پاک نے فرمایا کہہ دیجئے کیا غور کیا تم نے اگر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی کہ وہ برائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، پھر کفر کیا تم نے اس کا برائی یہ یعنی کہ یہ قرآن اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے پھر تم نے اس کا کفر کیا، تم نے اس کا کون زیادہ بھٹکا ہوا ہے اس سے جو وہ مخالفت میں ہو بہت دور کی، یعنی کہ اس سے بڑا گمراہ اور کون ہے جو انتہائی مخالفت میں پڑا ہوا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی بات کی طرف نہیں آ رہا بلکہ ضد میں اڑا ہوا ہے۔ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ
لہم انہ الحق اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید۔ تو اللہ پاک نے فرمایا قریب دکھائیں گے ہمیں نشانیاں اپنی آفاق اطراف ان کی ارد گرد میں بھی اور ان کی جانوں میں بھی۔ یہ دیکھیں نشانی انسان چاہے قاری ہے چاہے وہ ایتھیس ہے اس کو بھی پتہ چل جاتا ہے، نشانیاں اتنی دیکھتا ہے وہ خود اس کے اندر سے بھی آواز آتی ہے کوئی نہ کوئی ہے۔ میں نے ایتھیس سے بات کی کتنوں سے، وہ کہتے ہیں ہم مانتے ہیں کوئی پاور ہے، یہ چیز ان کو نظر آتی ہے۔ کوئی نہ ماننے والا بھی ہے، جب موت کا وقت اس کے بالکل عین آ جاتا ہے تب اس کو آٹومیٹک خود پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی طاقت ہے ہم جانے والوں میں۔ تو یہ چیز ہے جو کہ اللہ پاک نے فرمایا ان کو یہ نشانیاں ہم دکھائیں گے یہاں تک کہ واضح ہو جائے گا ان کے لیے کہ بے شک وہ حق ہے۔ کیا بلا نہیں کافی آپ کا رب، کیا آپ کا رب کافی نہیں ہے کہ بے شک وہ اوپر ہر چیز کے خوب گواہ ہے، یعنی کہ آپ کا رب تو ہر چیز کے اوپر خوب گواہ ہے۔ الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم الا انہ بکل شیء محیط۔ تو اللہ پاک نے فرمایا خبردار، بے شک وہ شک میں ہیں ملاقات سے اپنے رب کی۔ اصل مسئلہ کیا ہے کہ وہ اپنے رب کی ملاقات کے اوپر پورا یقین نہیں رکھتے۔ جیسے قرآن میں لفظ آتا ہے کہ وَبِالْآخِرَاتِ هُمْ يُوقِنُونَ، جو تو آخرت کے اوپر پورا یقین رکھتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہر وقت اپنے آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، کہاں یار ہم کو کہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی تو نہیں ہو رہی ہمارے پاس، اگر ہو رہی ہے تو فوری اس کے اوپر مطلب پلٹتے ہیں تو قائب ہوتے ہیں۔ تو یہ ہوتی ہے ایمان کی کیفیت۔ لیکن ان کی وجہ کیا ہے کہ یہ اکثر یہ جو ہے نا اس کے اوپر شک میں ہے، اور بے شک وہ ہر چیز خبردار، بے شک وہ ہر چیز کا احاطہ کرنے والا ہے۔ تو یہ جان لے کہ اللہ پاک نے ہر چیز کو احاطے میں لیے رہا ہوا ہے۔ یہ اللہ پاک نے چھوڑا ہوا ہے، یہ ان کو ڈیل دی ہے تاکہ یہ گمراہی کرتے جائیں۔ اللہ پاک ان کو پکڑے گا اور اللہ پاک نے جہنم تیار کر رکھی ہے ان سب کے لیے۔ پھر تو لہذا آج ہمارا اختتام ہو گیا الحمدللہ سورۃ الحامیم سجدہ پر۔ انشاءاللہ یہاں سے کل سے اپنا نیکسٹ سورۃ الشعراء کی شروعات ہوگی۔ السلام علیکم۔